नाजरीन वेलकम बैक. प्रोग्राम चल रहा है हम सब एक हैं, हम जहाँ कहीं भी हैं, हम पाकिस्तानी सब एक हैं. और आज मेरे साथ हैं पाकिस्तान अवामी तहरीक के मीडिया कोऑर्डिनेटर जनाब अरशद खान साहब और ट्राई स्टेट के सदर जनाब डॉक्टर तजम्मुल गिलानी साहब. मैं एक दफ़ा फिर आपको वेलकम करता हूँ काविश एनवाई के स्टूडियो में. और मोस्ट वेलकम. डॉक्टर साहब से सवाल है मेरा कि अमेरिका में पाकिस्तान अवामी तहरीक की तंजीम नौ के बारे में आप कुछ फरमाइए. अवान साहब, ये आपने अच्छा सवाल किया है जी. पहले तो ये मैं बता देना चाहता हूँ कि इस वक्त जो पाकिस्तान अवामी तहरीक का एम है, इलेक्शन लड़ना नहीं है. ये तो बहुत छोटा एम है. जी. जो एम है हमारा वो बहुत बड़ा है. ठीक है. वो ये है कि पाकिस्तान का जो करप्ट निज़ाम है, जिसके ज़रिए पाकिस्तानियों का इस्तेसाल हो रहा है और एक करप्ट निज़ाम के ज़रिए इलेक्शन जीता जाता है. मैं यहाँ पर कोट करूँगा वो हसन निसार की मिसाल कि जैसे वो कहते हैं कि एक खंजीर को मशीन में एक तरफ से डालें तो दूसरी तरफ से खंजीर ही निकले. जी बिल्कुल, बिल्कुल. तो ये जो इलेक्शन का सिस्टम है, ये कमीशन है, ये इलेक्शन करवा कर असेंबलियां खाली होगी, वैसे ही लोग चले गए और वैसे ही लोग इस सिस्टम के जरिए आ जाते हैं. इस सिस्टम को चेंज करना है, तब्दील करना है, ताकि पाकिस्तानियों को सही जो जमहूरियत मिल सके. इस वक्त जो भी ये दो पार्टीज जीत के आती हैं बारी बारी, ये इलेक्शन जीतने के लिए लोगों से रक्षों पर, ट्रालियों पर वोटरों को लाकर, वोट डलवाकर, जीत कर ये कहते हैं कि ये जमहूरियत है. एक्चुअली ये जमहूरियत नहीं है. ठीक है. ये तो जमहूरियत की तरफ एक कदम है. बाकी जो 99% है वो तो जमहूरियत आई ही नहीं, ना ये देते हैं. तो इसलिए ये निज़ाम को चेंज करना ये एक बड़ा एम है. जी. उसके बाद इलेक्शन में हिस्सा लेना या लेना ये कोई ऐसा एम नहीं है, ये बहुत मामूली बात है. इसके लिए अल्लामा तारुल कादरी साहब ने जो अमेरिका में या किसी और मुल्क में भी गालिबन तंजीम करेंगे, उसका मकसद यही है कि पाकिस्तान के जो पाकिस्तान में पाकिस्तानी और पाकिस्तान से बाहर जो पाकिस्तानी हैं उन्हें अवेयरनेस देना. ठीक है. इसके बारे में बताना कि ये जमहूरियत, ये तो जमहूरियत नहीं है, ये गलत है. जी. तो इसके लिए उन्होंने मुझे और अरशद खान साहब को सिलेक्ट किया है फिलहाल. जी. तो इसके लिए हमने थोड़ी सी एडवर्टाइजमेंट भी की है और अखबारात में भी इश्तहार दिया है, जिसका रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है. लोग कॉल करते हैं हमें, अरशद साहब को कॉल करते हैं, मुझे कॉल करते हैं जी. और इस कदम को बहुत बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं. ठीक है. और इंशाल्लाह कुछ और लोग आ जाएं तो इसमें तो इंशाल्लाह फिर हम हर स्टेट में जो वो उस लीडरशिप का इनेकाद करेंगे. जी. इस वक्त जो हमारा मकसद है, इसके बाद इन्हें इकट्ठा करने के बाद हमारा मकसद है कि हम एक दूसरे को एजुकेट करें. जी. और जो दोस्त यहाँ पर रहते हैं, जिस स्टेट में भी पाकिस्तानी रहते हैं, उन्हें एजुकेट करें कि जब नेक्स्ट टाइम धरना दिया जाए इनकलाब के लिए, तो वो पाकिस्तान में अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को कॉल करके उन्हें एजुकेट करें. क्योंकि जो अवेयरनेस पाकिस्तानियों की यहाँ पर है जी, वो वहां पर पाकिस्तानियों को वो अवेयरनेस नहीं है. क्योंकि यहाँ पर हर पाकिस्तानी इस तरीके से जैसे एक टीले पर बैठा है जी. और वो अपने इर्द गिर्द देख रहा है दूर दूर तक कि क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए. जी बिल्कुल. यही कुछ वो वहां पर जो है ना, उसका वो एक इमेज दे सकते हैं. क्योंकि पाकिस्तान में तो जो आपके साथ ट्रीटमेंट हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है और आपके हुकूक आपको नहीं दिए जा रहे जिस तरीके से बाहर की दुनिया में दिए जा रहे हैं. क्योंकि वहां पर जो मीडिया है वो पॉलिटिकल पार्टीज उन्हें खरीद लेते हैं जी. और वो
جو پیپل پارٹی یا نون وغیرہ دکھانا چاہتے ہیں وہ اس لحاظ سے وہ ان لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں. پچھلے سال میں پاکستان گیا تھا جب دھرنا دیا گیا تھا جی. تو میری ایون پی ایچ ڈیز کے ساتھ بحث ہوئی. وہ بھی وہ کہتے ہیں جو میڈیا وہاں کہتا ہے. اچھا. جو میڈیا نے کہا کہ جی وہ 6 سال وہاں رہے تو وہ پہلے کیوں نہیں رہے. تو میں نے انہیں بتایا بھئی اگر 6 سال پہلے ہی وہ یہیں رہتے تو انہیں کیا پتہ چلتا کہ آپ لوگوں کے ساتھ اچھا ٹریٹمنٹ نہیں ہو رہا. کیونکہ باہر وہ رہے اور انہوں نے دیکھا, انہوں نے دیکھنے کے بعد تو وہ دیکھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ تو صحیح نہیں ہو رہا ہے, نہ آپ کو حقوق مل رہے ہیں جی. تو اس لیے وہ آئے ہیں. اچھا. آپ لوگوں کے لیے آ رہے ہیں, وہ اپنے لیے نہیں آئے. تو اس طریقے سے انشاءاللہ ہم یہاں پر جتنی بھی تنظیم میں لوگ شامل ہو سکے ہم کوشش کریں گے, ہم ویلکم کریں گے. یہ ایک ثواب کا کام جی. اس میں ہمیں کچھ نہیں ملے گا. ارشد خان صاحب کو کچھ نہیں ملنا, مجھے کچھ نہیں ملنا, علامہ صاحب کو کچھ نہیں ملنا. علامہ صاحب تو پہلے ہی دنیا میں ویل نون شخصیت ہیں. جی بالکل. اپنے اسلام کی نالج کے لحاظ سے, پھر دنیاوی نالج کے ساتھ لحاظ سے, قانون کے لحاظ سے, جو ٹی وی پر آپ دیکھتے ہوں گے اور لوگ بھی دیکھتے ہوں گے کہ وہ کتنی اویئرنیس ہے انہیں لا کی اور آئین کی, اور کتنا وہ ایجوکیٹ کرتے ہیں. تو یہ ایک فی سبیل اللہ کام ہے. ہم بھی اس میں تھوڑا سا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں. اگر اللہ کو منظور ہوا تو انشاءاللہ انقلاب آئے. ٹھیک ہے, بڑی اچھی بات ہے. ارشد صاحب آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ سابق چیف جسٹس افتخار چودھری کے بارے میں عمران خان صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے, آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ سابق چیف جسٹس جی. اچھا, چودھری صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں؟ ہاں جی, رانا صاحب کی. تو رانا صاحب تو بڑے مشہور و معروف چیف جسٹس ہیں پاکستان کے. پی سی او سے کے ذریعے انہوں نے حلف لیا تھا. جی جی. اور اس کے بعد پی سی او زدہ چیف جسٹس جو تھے انہوں نے جو کچھ کیا وہ سب کو پتہ ہی ہے کہ جب وہ جنرل مشرف جب ان کا پی سی او انہوں نے حلف لیا تھا تو ان کو ہر چیز کے لیے انہوں نے جائز قرار دے دیا تھا کہ آپ جناب آئین میں ترمیم کریں, آپ پاکستان کے ساتھ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں آپ کو سب ہر چیز کی آزادی ہے, آپ وردی میں بھی رہیں. اور پھر اس کے بعد جب ان کا نمبر آیا اور ان کے خلاف جو ایک ریفرنس جنرل صاحب نے بھجوایا تھا, ایکچولی جنرل صاحب نے تھوڑی سی غلطی کی تھی, ان کو ہٹانا نہیں چاہیے تھا. جی. اس ریفرنس کے ذریعے ہی کام کرنا چاہیے تھا, وہ تھوڑی سی یہ غلطی کر گئے تھے. لیکن ان کا وہ جو فیصلہ تھا وہ صحیح تھا, وہ اس وقت صحیح فیصلہ تھا. اور آج جو لوگ نعرے لگاتے رہے کہ میرا جسٹس آیا, چیف آیا تو فلانا آیا, تو ہم اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ آدمی ٹھیک نہیں ہے. یہ پاکستان کا چیف جسٹس جو ہے, اس زمانے میں میرا آپ ریکارڈ دیکھیں, میں اپنی تقریروں میں اپنے بیانات میں اس وقت بھی میں کہتا تھا کہ یہ شخص ٹھیک نہیں ہے. تو چیف جسٹس کے بارے میں جو عمران خان نے جو کہا ہے تو کہ انہوں نے کیا کیا ان کے ساتھ, یہ اصل میں ایک گروپنگ تھی, ایک گروپ تھا, ایک گروپ کی شکل میں انہوں نے کام کیا ہے. چیف جسٹس کے اوپر جو وکلا تحریک چلی تھی ان کی بحالی کے لیے, اس میں نواز شریف نے فنڈنگ کی تھی, اور جب پے بیک کرنے کا ٹائم آیا تو نواز شریف کو اس نے پے بیک کیا. جی. اور جیو اس وقت ان کا اتحادی تھا. یہ جیو, نواز شریف اینڈ کمپنی اینڈ یہ چیف جسٹس, یہ ایک ٹولہ تھا. جی. اور انہوں نے مل کے کام کیا. ٹھیک ہے. اور اس صورت میں انہوں نے جو کچھ بھی کیا آپ کے سامنے. اب عمران صاحب جو کہتے ہیں کہ جناب یہ الیکشن میں انہوں نے جیو نے دھاندلی کروائی اور اس کے اندر چیف جسٹس انوالو تھے, بے شک وہ بات صحیح ہے, اس کے اندر کوئی گنجائش والی بات نہیں ہے کہ یہ لوگ سب شامل تھے. باقاعدہ ایک پری پلانڈ ریگنگ ہوئی ہے وہاں پر, اور بڑے پیمانے پہ ہوئی ہے. 34-35 پنچوں کا چکر نہیں ہے, یہ پورے پاکستان لیول کے اوپر ریگنگ ہوئی ہے وہاں پر. نواز شریف کے پاس ایسا کوئی کلیہ نہیں تھا, ایسی کوئی چیز نہیں تھی. یہ 4-5 جو اس نے جو اپنے بندے بٹھائے ہوئے ہیں جنہوں نے ہر وقت ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے جھوٹ بولنا, ان لوگوں کو شرم ہی نہیں ہے. آپ یقین کریں کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے بیٹھے ہوئے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں اور آپ اس کو دیکھ رہے ہو حیرت سے کہ یار یہ شخص بول کیا رہا ہے, اور سامنے جھوٹ بول رہا ہوتا ہے آپ کے. جی. تو یہ جو 4-5 لوگ جو بٹھائے ہوئے ہیں, ان لوگوں کا یہ باقاعدہ ایک ٹولہ ہے, اس ٹولے کی اس طریقے سے کام کر رہے ہیں. تو اس وقت چیف جسٹس کے پاس جب یہ عمران صاحب جو ہیں اپنے یہ کیسز کے سلسلے میں گئے ہیں
یہ دھاندلی والے معاملے میں، الیکشن میں دھاندلی کے لیے، تو چیف جسٹس عمران خان کا خود کہنا ہے کہ اس کی شکل بتا رہی تھی کہ وہ مجھے کسی بھی قسم کا میری بات سننے کے لیے تیار نہیں، وہ پری پلانڈ ایک تیار بیٹھا ہوا تھا کہ بھائی تم کدھر آئے ہو، کیا کیا بات کر رہے ہو. تو انہوں نے اگر یہ آزاد الیکشن ہوتا، منصفانہ الیکشن ہوتا، آزاد الیکشن کمیشن ہوتا، آزاد عدلیہ ہوتی، تو جو کچھ ان لوگوں نے کیا ہے، یہ جو بیگ خالی اور بھرے ہوئے اور بغیر سیل کے وہاں جو گھومتے رہے ملک کے اندر، تو یہ الیکشن پورا ختم ہو جاتا. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے تو ڈاکٹر طاہر القادری نے یہی تو بات کی تھی کہ آج عمران صاحب جو آج بات کر رہے ہیں کہ 4 الیکشن ہیں، 65 سیٹوں کی بات کر رہے ہیں وہ، تو یہ 65 سیٹیں کیا پاکستان کی، آپ اگر پوری اسمبلی کی اسکروٹنی کروا لیں، چاروں صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی کا، ان کو آرٹیکل 63 کے تحت، 62-63 کے تحت ان کو اگر لا کے ان کو اسکروٹنی پہ کھڑا کریں تو پوری اسمبلی آؤٹ ہو جائے گی. یہ تو سارے کرپٹ لوگ ہیں جی. ان لوگوں نے یہ سارے ریگنگ کے ذریعہ ہے. ان میں کون ایماندار ہے، کون صادق و امین ہے، آپ مجھے بتا دیجئے. تو عمران صاحب جو آج یہ جو بات کرنے جا رہے ہیں، ڈاکٹر طاہر القادری نے یہ بات پہلے کہہ دی تھی، عمران خان نے بھی کہی تھی، لیکن ڈاکٹر طاہر القادری نے اس کا مظاہرہ کیا تھا. وہاں پر لاکھوں لوگ اجتماع کی شکل میں، سخت سردی کے اندر، بارش کے اندر، عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان، ہر طبقے کے لوگ، وکیل، مزدور، انجینئر، تاجر، سارے لوگ وہاں سردی کے اندر بیٹھے رہے. کس لیے بیٹھے ہوئے تھے؟ الیکشن جیتنے کے لیے نہیں بیٹھے تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ الیکشن کمیشن ختم کرو اور نیا الیکشن، آزاد الیکشن کمیشن لے کے آؤ جو کہ آرٹیکل 62-63 کے تحت انتخابات کرائے. ہمیں صادق و امین اسمبلی چاہیے. تو اس کو کس نے مانا؟ تو آج عمران صاحب جو بات کر رہے ہیں، عمران صاحب کو یہ بات یہ کرنی چاہیے. اب ان کو یہ چاہیے کہ وہ الیکشن کے بجائے اب وہ بات کریں کہ سسٹم کو تبدیل کرنے کی بات کریں. ان کے لوگوں کو چاہیے کہ سسٹم کو تبدیل کرنے کی بات کریں. اب کیونکہ یہ تو آپ جب تک اس طریقہ کار کے مطابق الیکشن کراتے رہیں گے، آپ کیا کہتے ہیں انہی لوگوں کو اسکرین پہ لاتے رہیں گے. یہ بار بار کبھی وہ کیا کہتے ہیں زرداری صاحب گئے تو ان کے بیٹے آ گئے، ان کے بیٹے گئے تو ان کی بیٹی آ گئی، نواز شریف گئے تو ان کے بھائی آ گئے، بھائی گئے تو ان کے بیٹے آ گئے، بھتیجے آ گئے، بھانجے آ گئے. ان لوگوں کا یہ کلب ہے. یہ پاکستان کے جمہوری نظام کو، جس کو یہ کہتے ہیں جمہوریت، یہ جمہوری نظام نہیں بلکہ پاکستان کے عوام پر ایک قہر نازل ہوا ہے. پاکستان کی عوام کو چاہیے کہ آج انقلاب کے نام پہ باہر نکلیں اور اپنا حق چھین لیں، اپنی مرضی سے لوگوں کو بٹھائیں، وہاں پر منصفانہ طریقے سے لوگوں کو لے کے آئیں. آج تو وہاں پر پاکستان میں صورتحال یہ کہ آپ کہتے ہو کہ میں اس کو ووٹ ڈالنا چاہتا ہوں، ایک ایماندار آدمی کو ووٹ ڈالنا چاہتا ہوں، وہ کیا کرے گا؟ وہ جو الیکشن آفیسر جو بیٹھا ہوا ہے وہ چور بیٹھا ہوا ہے. آپ نے ووٹ ڈال دیا، لیکن وہاں جو ووٹ جو اس نے جو ڈالنے ہیں ایک چور آدمی کے حق میں، وہاں جو ٹھپے بیٹھ کے اس نے لگانے ہیں، اس کا آپ کیا کریں گے؟ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں.